अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख्वातीन और हज़रात, मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान की सियासत में गर्मी बढ़ गई है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा किया, लेकिन इस जलसे के स्टेज से जिस किस्म के बयान दिए गए उसके जवाब में हुकूमत जो है वो बफरी हुई नज़र आती है। ऑफिशियली और अनऑफिशियली ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, उनका जाना ठहर चुका है, इनएविटेबल है। जो काम शायद बहुत अरसे के बाद होना था बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस नहज पर, जिस नहज पर पहुंच चुकी है, क्या इसको सस्टेन किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा आज उन्होंने खिताब किया और इंटरेक्शन भी हुआ उनका सहाफ़ियों के साथ। उसमें उन्होंने अब तक जो कारकर्दगी है उनके दौर में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उसका अहाता किया, आइंदा के हवाले से कुछ मामलात सामने रखे। लेकिन जो सबसे बड़ी कैच है इस तमाम डिस्कशन की वो ये कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये वाजे कर दिया कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे। जुडिशल पैकेज आए ना आए, कोई कानून साजी होती है या जो भी हो, वो जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में वो रिटायर हो जाएंगे और 8 फरवरी के इंतखाबात का इनकाद उनकी गुफ्तगू के मुताबिक वो सुरखाब का पर है जो उनकी टोपी में मौजूद है। ये वो काम है जो शायद अचीव ना हो पाता अगर काजी फाइज ईसा साहब ना होते। ये उनका मौक़िफ़ है। वो इंतखाबात कैसे हुए इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से आज एक मरतबा फिर गुफ्तगू की है और उनके इल्म में नहीं था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या तकरीर की है। अलबत्ता उनका एक रिएक्शन उसके ऊपर भी आया। तमाम मामलात पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को वो खुद रिहा करवाएंगे। क्या कहा गंडापुर साहब ने, सुनिए। और साथ ही अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि अगला जलसा लाहौर में होने जा रहा है, एनओसी मिले या ना मिले, मरियम मैं आ रहा हूं। क्या कहा गंडापुर ने, सुनिए। और इस सारे मंजरनामे में एक बात जो बड़ी शद्दोमद के साथ हो रही थी कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उनकी गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ भी मिलिट्री ट्रायल का आगाज़ हो सकता है। 9 मई के साथ मामलात जोड़े जा रहे थे, अगरचे ऑफिशियली इस हवाले से ना तो कुछ कहा गया और अनऑफिशियली भी अब बहुत सारे लोग ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 9 मई के साथ लिंक करने के लिए कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। मिलिट्री ट्रायल के ऊपर ख्वाजा आसिफ के बयानात पर अली अमीन गंडापुर ने क्या जवाब दिया, सुनिए। रऊफ हसन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूं कि हुकूमत ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया। जो लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासी हैं, यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हैं, वो बड़ी हद तक ये बात आपको बता सकते हैं कि जिस वक्त जलसा का ऐलान किया गया, NOC दिया गया, तो रास्ते किस तरीके से बंद किए गए, टेलीफोन सर्विस किस हद तक काम कर रही थी, व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट्स और तस्वीर या वीडियोस क्यों शेयर नहीं हो पा रही थी। ये वो हकीकत है जो हमारे सामने मौजूद है। पंजाब से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, मरी से या खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों के लिए किस कदर सहूलत पैदा की गई थी। लेकिन जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने जो रिएक्ट किया जलसे के हवाले से, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यानी बाकायदा हमारे वज़ीर इत्तलात जो इस हुकूमत का चेहरा है वो पाकिस्तान के अवाम को उकसा रहे हैं। क्या हम कंटेनर रखेंगे, तुम कंटेनर टापो, हम आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे, इनकलाब लाने का तरीका क्या होता है, लेनिन की बातें करते हुए अता तारड़ साहब नजर आ रहे हैं। साथ ही जो ऐलान किया गया कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से कि हम लाहौर जलसा करने जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया अता तारड़ साहब ने टक पुल के हवाले से, वो भी सुनिए। इसी मामले पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है। इस आदमी का बदतमीजी करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। और ये जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं। तकरीरें वहां हुई, जो हरकतें वहां हुई, जो बातें वहां हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं, वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। पंजाब को, पंजाबियों को अपनी इज्जत करवानी भी आती है और अपनी गैरत के ऊपर जो है वो हम किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
اور آخر میں یہ بھی سنیے کہ طلال چودھری صاحب نے اس معاملے کے اوپر کہا کہ علی امین گنڈاپور 15 دن میں عمران خان باہر ہوں یا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے بعد تم اڈیالہ جیل ہو. کیا کہا سنیے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کہ 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، نہیں تو خود آ کے رہا کروں گا. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. 15 دن بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی اڈیالہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ سے پشاور ہو. ایک پرامن جلسے کی آپ کو اجازت دی جائے اور آپ آ کر ادھر تقریریں کریں کہ ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، ہم کام نہیں چلنے دیں گے. قانون سازی پارلیمان کا حق ہے. رؤف حسن صاحب، جلسہ ہو گیا، کیا اچیو کیا جلسے سے آپ کے خیال میں تحریک انصاف نے؟ آپ نے مجھے اتنا کچھ سنا دیا ہے کہ وہ ابھی میں سیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ پروسیس ساتھ ساتھ یہ ساتھ ساتھ پروسیسنگ ہوتی رہے گی. ظاہر ہے کہ ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ اتنا بڑا جلسہ ایکچولی ہو گیا. 29 بلاکٹس تھے اسلام آباد میں، 29 بلاکٹس تھے. انٹرنیٹ جو تھا وہ ورچولی کام نہیں کر رہا تھا. جلسہ ہونے سے 2 دن پہلے ہمارا وینیو بدلا گیا، جلسہ ہونے سے 1 دن پہلے ہمارا وینیو پھر بدلا گیا. اس کے باوجود جلسہ ہوا. مت جلسہ تھا. جتنے لوگ آپ جلسہ گاہ کے اندر دیکھ رہے تھے اس سے دگنے سے بھی زیادہ لوگ ابھی جلسہ گاہ پہنچ نہیں سکے تھے. یہ حقیقت ہے، میں ایکزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں. تو سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ جلسہ اتنا بڑا جلسہ ایکچولی ہو گیا. اور دوسری جو اچیومنٹ ہے وہ سمپل یہ ہے کہ عرصہ دراز ہو گیا تھا، 26 ماہ ہو گئے تھے ٹو بی ویری ایگزیکٹ کہ ہم نے کوئی جلسہ نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہے، کے پی میں پنجاب یا اسلام آباد میں ہوئے، لیکن ہم یہاں جلسہ نہیں کر سکتے تھے. تو جو ایک فیل ہو رہا تھا کہ جی ایک ڈسکنیکٹ ہے ہمارا اور ہمارے جو ووٹرز ہیں، ہمارے جو سپورٹرز ہیں ان کے درمیان. تو کل احساس ہوا کہ وہ ڈسکنیکٹ اگر کوئی تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. بیکاز جو جیلنگ ہوئی ہے عوام کی اسٹیج کے ساتھ، جو جیلنگ ہوئی ہے عوام کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ اسی قسم کی کوئی گیدرنگ جو ہے وہی اسی کے تھرو ہی اچیو ہو سکتی تھی. اس کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں اچیو کر سکتے تھے. تو یہ دوسری بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک مستقبل کا ایک براڈ سا لائے عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب وہ دیکھنا ہے کہ جی اس میں سے کیا اچیویبل جو ہے اس کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے. یہ ہم لوگ بیٹھیں گے، سب لوگ بیٹھیں گے، پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھے گی. پارٹی میں کچھ تبدیلی بھی ہوئی ہے، نئے سیکرٹری جنرل صاحب آئے ہیں، ان سے میری ملاقات بھی ہے آج اس پروگرام کے بعد میں مل رہا ہوں. تو وہ بیٹھ کے دیکھیں گے اور ایک فرم سا لائے عمل جو ہے وہ ہم بنائیں گے. آر یو سیٹسفائیڈ؟ کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کے تبصرے سن رہا تھا. فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ بھی تبصرہ کر رہے تھے اس کو. انہوں نے کہا کہ چھوٹے سے بھی چھوٹا جلسہ تھا. فیصل واڈا صاحب کو چاہیے تھا کہ کل آ جاتے، میرے مہمان ہو جاتے، میں لے جاتا ان کو، تو آپ خود دیکھ لیتے. اب میں اگر ایک شخص جو ہے Are you satisfied with the numbers? مور دین سیٹسفائڈ. ہماری بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑا جلسہ تھا. پارٹی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، بہت بڑا جلسہ. خان صاحب کی ذات موجود نہیں تھی. خان صاحب ہوں تو پھر ایک بات ہی اور ہوتی ہے. خان صاحب کے علاوہ لیڈرشپ تھی، اور ان کے لیے لازمی بات ہے جو لوگ نکلے ہیں وہ خان صاحب کے لیے ہی نکلے ہیں، لیکن خان صاحب کی موجودگی کے بغیر نکلے ہیں. یہ ایک فینومینن ہے. کوئی اور لیڈر کر کے بتا دے. کسی کو چیلنج ہے، میرا سب کو چیلنج ہے، انتہائی مؤدبانہ چیلنج ہے، گالی گلوچ والا نہیں. آئے کر کے بتا دیں. تو جلسہ جب آپ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ مومنٹم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے جب ہم آپ کی پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے صرف عدالتی عمل کے تحت یا لیگل وے سے باہر نہیں آنا، بلکہ آپ کو ایک پبلک پریشر بنانا ہوگا، مینٹین کرنا ہوگا، اس اینڈ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچیو کر پائیں؟ دیکھیے، یہ جو آرگیومنٹ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ویلڈ ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلے نہیں تھا، بیکاز ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ہم 2 فرنٹس کے اوپر اپنی اسٹرگل کو جاری رکھے ہوئے. پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پارلیمنٹ نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2 قانونی جو فرنٹ تھا اس کے اوپر لگے ہوئے تھے. پبلک موبلائزیشن کی بات اس وقت آتی ہے جبکہ آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہ پارلیمنٹ کے اندر اور نہ ہی قانونی محاذ کے اوپر آپ کو انصاف مل رہا ہے. وہ ہم یہ ورچولی کنونسڈ ہو کہ وہ نہیں ہو رہا. قانونی محاذ کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، فرینکلی وی فیل کہ وہاں بہت سے ہکپس ہیں، اور وہ ہمیں خاص کر الیکشن کمیشن میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ انتہائی انسیٹسفیکٹری ہے.
تو یہ جو پبلک موبلائزیشن کی بات بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ہے بالکل, اور یہ جو جس طریقے سے یہ موبلائزیشن شروع ہوئی ہے پہلے ہی حلے میں, وہ میں فیل کرتا ہوں کہ بہت پرومسنگ ہے. لیکن آپ اس کو مینٹین کر پائیں گے؟ جی آج آپ نے, میں نے بھی آپ کو سنوایا ہے, عطا تارڑ کیا کہہ رہے ہیں, عظمہ بخاری کیا کہہ رہی ہیں کہ اٹک پل پار کر کے دکھاؤ. اٹک پل پار بڑی دفعہ ہو چکا ہوا ہے, پھر بھی ہو جائے گا. یہ کسی کی مطلب ذاتی جاگیر تو ہے نہیں ہے, یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. میں اگر ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہیں جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں. دوسری بات ہے کہ مطلب خوف کس چیز کا ہے؟ اٹک کا پل تو پار ہو چکا, راوی کا پل بھی پار ہونا. میں اسی پر آ رہا تھا میں کہ جی خوف کس چیز کا ہے؟ کل جو میں نے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہمارا جلسہ خراب کرنے کے لیے, کیوں؟ اگر انہوں نے ہمیں این او سی دیا تھا تو ہمیں چلنے دیں, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, کوئی اسالٹ تو نہیں ہے کہیں, کوئی اٹیک تو نہیں ہے کہیں, کہ حملہ آور تو نہیں ہو رہے تھے, کرنے دیتے ہیں. تو بھنگ ڈالی نا انہوں نے خود ہی. یہی چیز جو ہے اگر ہم لاہور میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا مذائقہ ہے؟ ہمارا قانونی حق ہے. بلکہ ان کو چاہیے کہ جی ہمیں آفر کریں گے, جی آئیے جب مرضی آپ کریے, ہم نے 22 کی تاریخ دی ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو آپ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں, آپ جلسے کریں گے, آپ دھرنے دیں گے, آپ کورٹس میں جو صورتحال چل رہی ہوگی, پارلیمنٹ میں ایک فنکشننگ نان فنکشنل ہونے کا تاثر ہوگا, تو انٹرنیشنلی نہ آپ سرمایہ کاری لا سکتے ہیں, نہ آپ ملک کی معیشت چلا سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات میں مشکلات, ان تمام معاملات میں بیرونی دنیا کے ساتھ معاملات میں مشکلات آتی ہیں. تو آپ ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کے بجائے, ایک اپوزیشن کا ٹرو کردار ادا کرنے کے بجائے, آپ لوگ اس وقت انتشار کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ حکومتی موقف ہے. ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر؟ کیسے انتشار ہم نے پیدا کیا پچھلے 2 سالوں میں, 2.25 سالوں میں؟ مجھے بتائیے, مجھے بتا دیں. تو کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ سے علیحدہ ہو گئے, آپ کو پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے تھے, آپ کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا, جو احتجاج کرنا تھا پارلیمنٹ میں کرتے, وہاں پر اپنی آواز اٹھاتے, حکومت کی غلط پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے, درست پالیسیز میں ان کا ساتھ دیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کرنے کی اور اس تمام معاملات میں پڑے ہوئے تھے, اس وجہ سے ہم وہ جو پرفارم کرنا بھی چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے. یہ ان کا موقع. ہم تو آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو قانونی محاذ کے اوپر ایکٹیو ہیں, ہم تو پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آج کیا پرابلم ہے ان کو؟ اور یہ جلسہ جو تھا, یہ کیا ہم کوئی ڈسرپشن, ان کے پیس پرابلمز جو ہیں وہ ان کے اپنے ہیں. اس وقت سچویشن واقعی بڑی گریو ہے عیسیٰ صاحب, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کی اپنے اسٹیٹمنٹ پڑھیے جو انہوں نے اسالٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے اوپر, جی اس کو ایکیوز کیا ہے کہ جی یہ چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. کیا اس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ آپ تعلقات کو بلڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی پریسیڈنس ملتا ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہو؟ پرابلمز کیا ہیں؟ پرابلمز یہ ہے کہ آپ کے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کا پاکستان کی ایکسپیکٹ کمیونٹی, میری ذاتی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, دوست ہیں کئی ان میں سے ہمارے جو ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پیسہ کہاں لگائیں گے, کیسے لگائیں گے اگر ہمارے پیسے کی سیکیورٹی نہیں ہے. اور سیکیورٹی نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن چوری کر کے نہیں آتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ جمہوریت کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس کو پنپتے دینے میں آئے گی. تو یہ تو مینڈیٹ چور لوگ. اس معاملے پر میں نے آنا تھا, آپ تھوڑا سا ارلی آ گئے, سو لیٹس جسٹ گو دیئر. آپ یہ بتائیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے لیے ہم تمام تو کام کر چکے, تقریباً ٹیکس لگا دیے, تمام بجٹ جو ہے وہ ان کی مرضی سے دے دیا, سب کچھ کر دیا. ایکسٹرنل فائنینسنگ کی گارنٹی کیوں نہیں ہو پا رہی آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں؟ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی گارنٹی صرف اور صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اور لوگوں نے کہا ہے, یہ میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے. دوست ممالک پریشر دوست ممالک نے کہا ہے, دوستی کے ناطے میں کہا ہے. انہوں نے کوئی دشمن کے طور کے اوپر نہیں کہا, بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ویسٹرن ورلڈ جو ہے, وہاں بھی جو پچھلے 2-2.25 سال میں ہیومن رائٹس کی جو سچویشن پاکستان میں رہی ہے, اسے میں یہ پولیٹیسائز نہیں کر رہا یا پولیٹیکل کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا, میں ایکچولی لٹرل سینس میں بات کر رہا ہوں. ان کو تشویش ہے. وہ لوگ جو کہ پاکستان کے بہت بڑے ہمدرد تھے, بہت بڑے جو دوست بھی تھے, فرینکلی وہاں بھی تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. آپ کانگریس دیکھ لیجئے, آپ یورپین یونین دیکھ لیجئے, آپ امریکن جو یو کے کی جو پارلیمنٹ ہاؤس آف کامنز لے لیجئے, آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ یو این کی جو رپورٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے.
آپ جو پاکستان میں جو الیکشن آبزرورز آئے تھے، جو EU کی وہ ڈیلیگیشن ہو یا جو کامن ویلتھ کا ڈیلیگیشن ہو، یا آپ کے جو انٹرنل لوگ ہیں، پتن کی رپورٹ آپ پڑھ لیجئے، آپ پلڈیٹ کی رپورٹ پڑھ لیجئے، آپ کسی جگہ کوئی رپورٹ پڑھ لیجئے، کیا کسی رپورٹ نے پازیٹیو سائن دیا ہے کہ جی یہاں الیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے؟ ایک مجھے بتا دیجئے. تو جو حقیقت ہے اس کو مان لینا. تو ان کو چاہیے تھا کہ انیشیٹو لیتے، اور یہ مثلا 180 دن گزر گئے ہیں. آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے اور ہم اڈیالہ جیل کے اندر ہوں گے. تو رانا ثناءاللہ آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ تو یہی بتائیں نا، آپ نے یہ تاثر کیوں بلڈ کر دیا ہے کہ آپ کی جیت کا مطلب بہت سو کی شکست ہے؟ خان صاحب نے بسا اوقات یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ میرا کوئی کسی سے کوئی بدلہ لینا تو کوئی ہے ہی نہیں، آنسر ہی نہیں ہے، میں تو سوچتا ہی نہیں ہوں. ویسے انہوں نے وہاں اڈیالہ میں کتنی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ہم لوگ دیکھیں، میں آپ کی پروگرام میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی ریونج نہیں ہے. میرا آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیے، جو ہمارا PTI کا کانسٹیٹیوشن ہے، آئی ہیو پارٹلی ڈرافٹڈ اٹ. اس میں ہیلنگ دا نیشن کا ایک چیپٹر ہے، پڑھیے اس کو سر. اور اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہے. تو کین یو گیو اے کمٹمنٹ دیٹ اف ایٹ آل یور پارٹی میکس اٹ بیک، ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا؟ کوئی کلیئر ٹرمز. ریونج ول ناٹ بی اے کمپوننٹ آف PTI پالیٹکس. نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا لیڈر یہ کہہ چکا ہوں. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں رؤوف حسن صاحب، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. رؤوف حسن صاحب، باقی ظاہر ہے کہ یہ سیاسی منظرنامہ، اس پہ یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہو رہی ہے، اس کے اوپر تو موقف ہم لیتے رہتے ہیں. ہمیں ذرا یہ سمجھائیں، آپ نے ابھی بات بھی کی دوست ممالک کی. چین کے سینئر منسٹر اسلام آباد آئے تھے، جہاں غالباً آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا. یہ ہمیں ذرا کہانی بتائیں کہ آپ وہاں پر ہاؤ ڈڈ یو میک اٹ ٹو دیٹ ایونٹ، اور پھر وہاں جو چائنا کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہیں لی جن چاؤ، ان کا میسج کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ وہ کہنا کیا چاہتے تھے یہاں بیٹھ کر؟ وہ پرانی کہانی ہو گئی، لیکن وہ سمپل سی بات ہے کہ ہمیں انویٹیشن جو تھی وہ نہیں ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، ہمیں انویٹیشن ملی تھی چائنیز ایمبیسی کی طرف سے. اور جب ہمیں انویٹیشن آئی تو مجھے نامنیٹ کیا گیا. PTI نے کہا جی کہ آپ جا کے ریپرزینٹ کریں ہمیں، اور پھر میرے نام کے اوپر آبجیکشن ہو گئی تھی. تو ہم نے فوری طور کے اوپر سینیٹر جو ہیں علی ظفر صاحب کا نام نامنیٹ کر دیا تھا، بیکاز یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی اسٹارٹ. جی میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں. اس کے بعد ہمیں چائنیز ایمبیسی سے دوبارہ فون آیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ ویل میک شیور دیٹ یو آر آلسو انوائٹڈ. سو علی ظفر صاحب تو نامنیٹ ہو چکے ہوئے تھے، وہ موجود رہے. پھر یہ میٹنگ کوئی 12 بجے تھی، اس سے شروع ہونے سے پہلے ان کا فون آیا جی کہ آپ ہی چاہیے. تو میں اور علی ظفر دونوں وہاں گئے تھے. دوسرا حصہ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے، میسج ہمارے دوست ممالک چین کیا میسج دے رہا ہے، اور آپ کے خیال میں کیا ہم اس پہ بڑا عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اوپنلی انہوں نے کہا تھا، جو منسٹرز تھے ان کے، انہوں نے بڑا اوپنلی کہا تھا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی تھی. آپ ان کی اسپیچ نکال کے دیکھ لیجیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات وہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے دوست کی حیثیت سے کر رہے ہیں. وہ پاکستان کا خدا نخواستہ چین دشمن نہیں ہے، پاکستان کے سب سے زیادہ ڈپینڈیبل اینڈ ریلائبل فرینڈ ہے. وہ سب سے زیادہ پاکستان تو اگر ہم ان کے مشورے پہ عمل درآمد نہ کریں، آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو دو چیزیں ہیں نا، ایک تو جیو اسٹریٹجک شفٹ بھی پاکستان کی پچھلے 2 سال میں آئی ہے نا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. پاکستان میں سب سے بڑا انویسٹر اس وقت چائنا ہے. ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے یہاں اس ملک میں. لازمی بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ انویسٹمنٹ لا، کیونکہ ان کے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی انویسٹمنٹ ہے نا، ان کے تھرو بھی ہوئی ہوئی. ان کے بینکس کے لون لیے ہوئے ہم نے. حکومت کی جو سپورٹ ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے نا. تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کے لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب جائے، یا ان کی اپنی، یا ان کے بینکس کی، یا جو باقی انویسٹرز ہیں ان کی. سو لازمی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹیبل ملک کے طور کے اوپر ایمرج کرے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ آج بھی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو پری کنڈیشن ہے، اور وہی IMF کی بھی پری کنڈیشن ہے، کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی اور وہ حکومت کے پاس ہے. وہ انیشیٹو لے گی. کتنی دفعہ انہوں نے پچھلے جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ PDM 1 تھی، کتنی دفعہ انہوں نے PTI کو بلایا ہے کہ جی بیٹھیں بات کریں. گالی گلوچ ہی سنتے رہے ہیں ہم لوگ. الزام ہمارے اوپر. اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو گنڈاپور صاحب نے یا PTI کے سٹیج سے جو تقاریر ہو گئی ہیں، دے ہیو گیون دا گورنمنٹ آل دا مور ریزن کہ وہ آپ لوگوں پہ کریک ڈاؤن کریں. یہاں پہ تو بات چل رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور یا اڈیالہ جیل ہوں گے، یا علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ ون وے اور دی ادر وزیر اعلیٰ نہیں رہتے. اور پھر مراد سعید کا سٹیٹمنٹ جو ہے، جو کہ مفرور ہیں یا مطلوب ہیں،
آپ نے ان کو فائٹ آؤٹ کرنے کے بجائے ان کے کیسز یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی سم ویئر بینگ پروٹیکٹڈ بائی علی امین گنڈا پور. دیکھیے جی، میں ان اسپیکولیٹو کوشچنس کے بارے میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا نا فرینکلی. مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ مراد سعید صاحب کہاں ہیں. فرینکلی آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ بیکاز آئی ڈونٹ نو کسی اور کو پتا ہے کہ نہیں پتا. بٹ اس کے نتیجے میں اگر آپ کی پارٹی کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے اس حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا جاتا ہے، گورنر راج کی طرف معاملہ جاتا ہے، یا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتے، نااہل کر دیے جاتے ہیں، واٹ وڈ بی دا ریئیکشن؟ دیکھو یہ ریئیکشن ہم سے زیادہ تو عوام نے دینا ہوگا نا. یہ تیسری حکومت ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے چنی ہے پی ٹی آئی کی، اور بڑی میجورٹی ہمارے پاس، 2/3 میجورٹی سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت 5 سپورٹ ہے، لوگوں کی سپورٹ ہے. تو یہ تو ریئیکشن تو عوام دے گی، وہ دینا ہے. لیکن فرینکلی آئی تھنک وہ ایک غیر جمہوری اقدام ہوگا کہ ایک غیر جمہوری طریقے سے اگر نکالا جاتا ہے. ہاں اگر پروونشل اسمبلی کے اندر کو موو ہوتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر بیونڈ دی اسکوپ آف دی اسمبلی کو موو ہوتی ہے گنڈا پور صاحب کو نکالنے کی یا کوئی اور ایسا کام کرنے کی، تو لازمی بات ہے اس کا ریئیکشن تو ہوگا. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ایک اپنے رویوں میں تبدیلی کرتے؟ آپ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھتے کہ اگر آپ نے بیٹھ کے بات کرنی ہے تو بیٹھ کے بات کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے نا. جو آپ نے خان صاحب کے اوپر ایک فیک اینڈ فریولس قسم کے کیسز بنائے ہوئے ہیں، فراڈولنٹ کیسز بنائے ہوئے ہیں، اور آپ زبردستی ان کو قید میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرینکلی یہ میٹر آف کنسرن تو نہ صرف میرے لیے ہے بلکہ ہر پی ٹی آئی کے بندے کے لیے ہے. لازمی بات ہے گنڈا پور صاحب کے لیے بھی ایک میٹر آف کنسرن ہے. تو یہ جو آپ اسپیچ میں نے سنائی ہے، فرینکلی دیکھیے جب آپ ایک جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ لاہور جانے کا فیصلہ اٹل ہے، تاریخ کا کچھ تعین ہوا ہے کہ کب جلسہ کرنا چاہتے ہیں لاہور؟ 22 سپٹمبر کی ڈیٹ ہم نے دی ہوئی ہے جی. اس کے لیے آج میری صبح جو ہماری اسٹریٹجی گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کل فارملی اپلائی کیا جا رہا ہے پرمیشن کے لیے. تو اب وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے یوسف صاحب، آپ جانتے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جائے گی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رسپونڈ کرے گی، پازیٹیو آئے تو ٹھیک ہے، شکر ہے، آگے چلیں گے. اگر نہیں آتا پازیٹیو تو پھر لیگل بیٹل شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہوا. یہ جلسہ بھی ہوا، یہ بھی لیگل انٹرونشن کے بعد ہوا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے تو ہمیں اجازت نہیں تھی. خیر یہ 22 اگست کا جلسہ ہمیں پوسٹ پون ہوا، ان لیو دیئر آف ہمیں ایک اجازت نامہ مل گیا تھا ان ایڈوانس، اور وہ بھی تھا وہ اس کے لیے تھا جو کہ 22 اگست کے جلسے کا اجازت نامہ تھا، اس کے ان لیو دیئر آف ہمیں ایک اجازت نامہ. یہ اجازت نامہ آپ کو لاہور کی انتظامیہ دے گی، پنجاب کی حکومت دے گی، یہ بھی محسن نقوی صاحب دیں گے؟ دیکھیے جی یہ اجازت نامہ ٹیکنیکلی تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دینا، لاہور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، لیکن آبویسلی وہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب ہی کرتی ہے نا جی. محسن نقوی صاحب تو فیڈرل منسٹر ہیں، لیکن لازمی بات ہے ان کا انفلوئنس بھی ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے کہ جی جو کچھ بھی وہ پنجاب حکومت کی سپورٹ میں کر سکیں وہ کریں. تو میری تو ان کو یہی ہوگی ایڈوائس جی کہ اس کو یہ آپ کانفرنٹیشنل اپروچ چھوڑ دیں. ہم ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، کرنے دیں، راستہ دیں. لوگ جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ایکسپریس کریں. اٹس ناٹ اے وار. پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، وہ جنگ نہیں ہوتی، جدوجہد ہوتی ہے. ایک اپنے طریقے سے ہر پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ ملتا ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کہ وہ کام کرے. اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا تھا، آپ کی پارٹی کے کچھ اور لوگوں کی بھی اسٹیٹمنٹس دیکھی تھیں. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کے ساتھ رابطوں کی نوعیت کیا تھی؟ یہ جو حکومت کی طرف سے خواجہ آصف صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا سیاسی کنکلوژن یہ ہے کہ 9 مئی کو آپ لوگوں کو ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دیے گئے تھے فیض حمید کی طرف سے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ نے حملہ آور ہونا ہے، ان کو ٹیک اوور کرنا ہے. یہ ہے وہ الزام جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف ہوگا ملٹری ٹرائل. خواجہ صاحب کے جو الزامات ہیں سر، وہ ایک کامیڈی بک کمپوز کر لیجئے، اس کے اوپر آپ تو میرا خیال مجھے کافی سے شکوک و شبہات ان کے بارے میں میرے ذہن میں آ جاتے ہیں. ان کی صحت کے سلسلے میں ان کو چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کے بیانات دیں. دیکھیے خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا اور ہم لوگوں نے بار بار ریٹریٹ کیا ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو ایشو ہے وہ آرمی کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن انٹرنل معاملے کے بعد خان صاحب نے اگر کہا کہ ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. آصف صاحب فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، یا وہ میرے خاص حساب سے تو وہ بالکل ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ان کی اسپیکولیٹو یا وہ ایک ان کا پروپیگنڈا ہے. ہم اس پہ نہیں فال کریں گے. انٹرنل معاملہ قرار دینے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اگر انٹرنل میٹر ہے تو وائی یو آر کنسرن کہ یہ اوپن خان صاحب نے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں، لیکن ہماری پرنسپل پوزیشن یہ ہے کہ یہ باہر صورت معاملہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور ہم اس کے اوپر سٹک کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے جو رابطوں کی نوعیت تھی، اگر کسی کا تھا بھی رابطہ تو وہ پلیزنٹریز ایکسچینج کرنے کے لیے، اسلام دعا کے لیے، ایک پرانے تعلق کی وجہ سے، یا اس میں یہ جو ایڈوائزری نوعیت کی بات جو کچھ وزراء حکومتی کرتے ہیں
ताल्लुकात की नौयत वो थी. लेकिन Because they're मैं- saying कि he was controlling, he was the mastermind. That's the allegation. देखिए जी, Unofficial मैं किसी के उनके साथ ताल्लुकात के बारे में बिल्कुल प्रिवी नहीं हूँ, ना मैं कमेंट कर सकता हूँ कि पर्सन ए या पर्सन जी या पर्सन एक्स या पर्सन वाई के क्या ताल्लुकात थे, वो वही बता सकते हैं. जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, मेरी उनके साथ पहली मुलाकात हुई थी जब मैं SAPM था और एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के ऊपर एक सेल बना था जिसमें मैं भी आई वाज द फोकल पर्सन ऑफ दैट. उसमें आर्मी चीफ भी अटेंड करते थे, DGISI भी करते थे और DGISPR भी आते थे. वहाँ हमारी तरफ से 6 मिनिस्टर थे. आई वाज वन ऑफ देम बेसिकली, सो आई वाज द फोकल पर्सन. वहाँ मेरी उनके साथ पहली दफ़ा लैक हुई सही. और वो एक एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज की बात थी. फिर वो चला गया, लंबे अरसे तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई. फिर उनका कभी शाज़ो नादर मुझे फ़ोन आ जाता, तो फ़ोन उनके पास पड़ा हुआ है, मेरे जो कैप्टर्स थे उनके पास पड़ा हुआ है. उनमें से देख लीजिए कि क्या गुफ्तगू हमारी होती थी. एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, इट वाज नेवर वेंट बियॉन्ड दैट. लेकिन तो मुझे कम से कम ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं बनता के एतबार से और उस फोन के फोरेंसिक एनालिसिस के एतबार से जो चीज़ें मीडिया की स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन डोमेन में अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक इल्ज़ाम अब ये लगाया जा रहा है कि आपके राब्ते थे रॉ के साथ, आपके राब्ते थे पर से नॉट CIA बट लाइक इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ राब्ते थे. तो ये राब्ते क्या थे, ये क्या नौयत थी? मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पार्टी का. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दुनिया भर में जहाँ भी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रब्ता रखूँ. वो मैं करता हूँ काम. अगर मैं नहीं करूँगा तो आई विल बी इनएफिशिएंट एंड इनकॉम्पिटेंट, व्हिच आई एम नॉट. नंबर 1 बात. नंबर 2 बात, मेरा एक थिंक टैंक भी है रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के नाम से. सर, मैं पिछले 13-14 साल से वो थिंक टैंक चला रहा हूँ. मेरी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ द US के साथ रही है, मेरी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ रही है. मैं बायलैटरल डायलॉग्स अपने अफगानिस्तान में करता रहा हूँ. बायलैटरल डायलॉग्स काफ़ी अर्सा पहले हमने इंडिया में भी किए थे. उसमें आर्मी जनरल्स भी शरीक होते थे. उसमें ब्यूरोक्रेसी जो थे, फॉरेन ऑफिस के सीनियर लोग जो इंक्लूडिंग द फॉरेन सेक्रेटरीज भी शरीक होते. ओपन डिस्कशंस हमारी होती थी. सिविल सोसाइटी के लोग होते थे, एलुमनाई होते थे, एकेडेमिया से लोग होते थे. सारा कुछ होता था. ये कोई मतलब कोई और उसके बारे में किताबें पब्लिश होती थी. जो कुछ पाते थे वो सामने करते थे. फॉरेन ऑफिस के साथ शेयर करते थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ शेयर करते थे. ये सारा कुछ होता था. दिस इज एन ओपन थिंग. इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इन्वाइट होता था दुनिया के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में जाके लेक्चर देता था. ये मसलन एक नाम जो लिया जा रहा है राहुल रॉय चौधरी का, ये यूके का सेकंड लार्जेस्ट थिंक टैंक है, IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज. उसका जो साउथ एशिया सेक्शन है उसको ये मैनेज करते हैं. ही इज़ अ ब्रिटिश नेशनल. और वो अभी उनका मैं जब अरेस्ट हुआ हूँ उससे प्रीवियस वीकेंड था, मुझे इनवाइट किया हुआ था उन्होंने बहरीन में. यहाँ हो रहा था साउथ एशिया के ऊपर डिस्कशन थी, तो वो इनवाइट करते रहते हैं. मैं IISS में जाके लेक्चर दे चुका हूँ पाकिस्तान का केस फाइट करने में. मैं अमेरिकन थिंक टैंक्स में जाके लेक्चर दिया हुआ है पाकिस्तान का केस फाइट करने में. तो यही कहाँ का जुर्म हो गया जी? यही सब कुछ उसमें है. अब वो So you think there is nothing actionable against you? अगर तो पाकिस्तान का लॉ आपने चेंज कर देना है कि जी किसी इंडियन ओरिजिन के बंदे के साथ आप राब्ता ही नहीं रख सकते, तो फिर मैंने वायलेट करूंगा. अगर ये लॉ नहीं है तो मेरा ये हक है एज द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी एंड एज the chief executive of my think tank that I stay in touch with all these institutions and organizations and the people who work there. सही. मुझे ब्रेक पे जाना है. ब्रेक से वापस आएंगे. रऊफ हसन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुफ्तगू का सिलसिला जारी है. रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. अदालती साल नया शुरू हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां खत्म हो गई हैं. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज उन्होंने खिताब भी किया. उस खिताब और उनकी मीडिया के साथ गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, इलेक्शन नहीं ले रहे. 8 फरवरी के इलेक्शंस ना हो पाते अगर काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद ना होती. और नाम लिए बगैर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इंतखाबात हों और उसके लिए इंतखाबात का अमल रोकने के लिए, उसमें रखने डालने के लिए एक पटिशन चली गई थी लाहौर हाई कोर्ट, जहां पर जो आरोज हैं कि अदलिया के होने चाहिए या ब्यूरोक्रेसी के होने चाहिए, सारा मामला चला था. काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ आप लोगों ने बड़े शिकायतें की. आप तो कह रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, नहीं जाएंगे, तो जा रहे. अगर तो जो आज उन्होंने अनाउंस किया अपनी ज़ात के बारे में कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो एक खुशाइंद फैसला है और बाकी लोगों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए. पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस. एक्सटेंशन इज़ नॉट रेमेडी फॉर इश्यूज़. चाहिए कि जी ट्रांजिशन जो है वो जारी रहनी चाहिए.
آن گوئنگ رہنی چاہیے. تو یہ خوش آئند فیصلہ ہے, مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا. باقی یہ ان کا یہ آپ کو کیوں یقین نہیں ہے؟ بس اس لیے کہ اس ملک میں اتنا کچھ ہو چکا ہوا ہے فرینکلی. رہتا ہے مگر ایک عجب خوف سا دل. خوف سے دل. Anyway, I hope that I'm totally wrong and that this is actually right and that he implements it. دوسرا رہا ان کا کریڈٹ لینا کہ جی 8 فروری کے الیکشنز ہوئے ہیں, تو فرینکلی 8 فروری کے الیکشن کے سلسلے میں ہماری پٹیشن جو ہے ان کے پاس پڑی ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے سے, کیوں نہیں وہ فکس کی انہوں نے, تاکہ 8 فروری کے الیکشنز کا پول کھل سکے. پیچھے جائیے, 9 مئی کا جو کرائسس ہوا تھا, جو ہم لوگ بارہا کنڈیم کر چکے ہیں, میں ذاتی طور کے اوپر کنڈیم کر چکا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بہت ہی انفارچونیٹ. وہ جو پٹیشن ہے آپ کی, وہ آپ ٹیکنیکلی فکس قاضی فائزی صاحب نے تو نہیں کرنا, 9 مئی تو باقی ججز نے اپوز نہیں کیا, وہ تو کرنی ہے. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائزی صاحب نے بائی میجورٹی ڈیسائیڈ کیا. پروسیجرز جو ہیں چینج ہونے کے بعد ہوا ہے نا, اس سے پہلے تقریباً 8 مہینے 9 مہینے کا عرصہ جب تک قاضی صاحب خود بن چکی تھی, اکیلے شروع میں نہیں ہوا, یہ تو اب بنا ہے سر. نہیں, بن چکی تھی. اس میں یہ اور بات ہے کہ اس کی کمپوزیشن میں جسٹس سردار طارق مسعود موجود تھے. دیکھیے مارچ سے پہلے بڑی ایشو یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب اس کو فکس کرنا چاہتے تو قاضی فکس ہو چکا ہوتا. وہ ہماری جو وہ پٹیشن ہے 9 مئی کے بارے میں, وہ تقریباً 1.25 سال پر. ہاں 9 مئی کا آپ کہہ سکتے ہیں, میں 8 فروری کی بات, میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں. صحیح, میں 9 مئی کی بات کر رہا ہوں, اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. 8 فروری کے بعد مجھے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہو چکا ہو, لیکن پھر بھی کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی. ہماری بارہا یقین ریمائنڈرز کے باوجود نہیں, اس کو کوئی آگے نہیں کیا گیا. تو یہ میں فیل کرتا ہوں کہ جہاں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو فیدر ہے ان کے کیپ میں, وہاں کچھ فیدرز مسنگ بھی ہیں, وہ بھی لگا لیتے تو بہت بہتر ہوتا, بہت اچھا ہوتا. اب ان کو بہت اچھے کاموں میں مثلاً یہی جو ہماری پٹیشنز لگ جاتی ساری. اور ابھی دیکھیے اس وقت جو ہے 180 دن میں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جی کہ تمام پٹیشنز جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہو جائیں گی ایک الیکشن کے بارے میں. آج 180 دن چھوڑ کے زیادہ ہو چکا ہوا ہے. تو اور جسٹس جہانگیری کے علاوہ جو جنہوں نے اسلام آباد کی 3 پٹیشنز جو ہیں وہ سنی ہیں, کہیں کوئی سنوائی ابھی تک نہیں ہے. 5 سال گزر جائیں گے, وہ پٹیشنز پڑی رہیں گی. سنی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آپ کو انداز دیکھیں جو جہانگیری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لوگ. تو یہ سب کچھ جو ہے, اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کو چاہیے کہ جو ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو ان کو خط لکھا تھا, وہ اس میں جو سب کچھ کہا گیا تھا, اس کے بعد جو اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اویلیبل نہیں تھی. کون نہیں تھے؟ جسٹس مسرت ہلالی. نہیں سر, نہیں, وہ جو ان کے پاس ان پٹ آئی تھی, سارا کچھ آئی تھی, وہ نہیں, وہ جسٹس تو نہیں بنے. انہوں نے کہا تھا ایک جوڈیشل کنونشن کیا جائے اور سنا جائے باقی ججز کو بھی. یہ اس لیٹر میں لکھا ہے. کوئی جوڈیشل کنونشن نہیں ہوا. اس کے بعد جب انہوں نے انکار کر دیا جج صاحب جن کو نامنیٹ کیا تھا کہ جی میں نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا جی کہ میں ٹی او آر سے ایگری نہیں کرتا. جو کیس ہے اس کے لیے اب تو بینچ بن گیا تھا نا. اس بینچ میں ایک معزز رکن اس بینچ کی وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اویلیبل نہیں تھی. وہ نہیں سنا جا رہا سر. وہ تو اب وہ تو کارپٹ کے نیچے رب ہو چکا ہوا, وہ بیری ہو چکا ہوا ہے سر. وہ جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن, تو اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. تو قاضی صاحب, اور پھر یہ ہے کہ جی جو ان کا باعث تھا, ایک جو ان کی بیگم صاحبہ کا باعث ہے, میں بسا اوقات بات کر چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں اس مسئلے کے اوپر. وہ اوپن حقائق ہے. ہم نے جو لیٹر لکھا ہے ان کو, جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, جو ہم نے ان کو ریکوز کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی, بہت مؤدبانہ ریکویسٹ کی تھی, اس لیٹر میں حقائق موجود ہیں, وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے. سو ان کی جو پارٹیزین شپ ہے وہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ رہی ہے, لیکن بہرصورت میں پھر اکنالج کرتا ہوں کہ اگر ان کا یہ فیصلہ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. یہ ان کی ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ, ان کے بارے میں ایک خدشے کا اظہار, یہ اس تبدیلی کے بارے میں خدشے کا اظہار خواجہ آصف صاحب نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ جب تبدیلی ہوگی اکتوبر میں, جب ہمارا چیف جسٹس آ جائے گا تو پھر 8 فروری کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے, نبڑ لواں گے انہوں نے, اس قسم کی باتیں ہیں. تو یہ کیا پی ٹی آئی کی منصور علی شاہ کے درمیان یہ ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا لیزون, کوئی رابطہ, کوئی چیز موجود ہے؟ ڈیفینس منسٹر صاحب کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا تھا سر, میں پھر دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا, لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ میری کنٹینشن یہ ہے کہ عدالت عدلیہ عدالت جو ہے, اعلیٰ عدالت کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہر فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن, لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنا چاہیے. اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کاؤنٹ نہیں کرنی چاہیے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے پاس جاتی ہے یا جو بھی سائل ان کے پاس جاتا ہے, آپ نے میرٹ دیکھنا ہے, آپ نے آئین دیکھنا ہے, آپ نے قانون دیکھنا ہے, اور انہی کے دائرے کے اندر آپ نے کرنا ہے. میں فرینکلی بالکل اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فیصلہ کروائیں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے. نہیں, اس ملک کے مسائل جو ہیں ایکچولی اسی سوچ میں مقید ہیں
جب وہ ختم ہو جائے گی سوچ, ہم لوگ آئین اور قانون کا تقدس جو ہے اس کو پامال کرنا ختم کر دیں گے, تو یہ ریاست, یہ ملک آگے بڑھے گا. اس وقت سے پہلے گوئنگ بیک ٹو جلسے کا فالو اپ ابھی تک فورسیبل فیوچر میں ہمارے سامنے ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہے, اس کے لیے NOC مانگا جائے گا, نہیں ملتا تب بھی اعلان یہ ہوا ہے کہ جلسہ تو ہوگا, بندے آئیں گے. لیکن اس کے بعد کی جو ڈیڈ لائن آپ لوگوں نے دی ہے یا بات کی ہے وہ ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک اگر خان صاحب رہا نہیں ہوتے تو پھر ہم یہاں آئیں گے ڈیالہ. از دیٹ آلسو آن دا کارڈ؟ دیکھیے, ایک جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا لاکھوں کے مجمع کے سامنے تو وہ پالیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے. میں تو ایک سب سے پہلے تفریق کرتا ہوں, بہت کچھ نکالتا ہوں تقریروں سے. میں ان کو ایویلویٹ کرنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کیا چیز پالیٹکس ہے اور کیا چیز سبسٹینٹیو ہے. میں سبسٹینٹیو میٹر سے ڈیل کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ وہی اصل حقیقت ہوتی ہے. خان صاحب کے اوپر کیسز ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں. توشہ خانہ 2 ختم ہو گیا, وہ لیب کی ڈومین سے نکلا, اٹس کریشڈ. جو 190 ملین کا جو ہے پاؤنڈز کا جو کیس ہے, فرینکلی وہ بھی مینٹینیبل نہیں رہا. وہ بھی ٹیکنیکل ریزنز, آج بھی میری ڈسکشن ہوئی ہے. سو یہی 2 کیسز تھے پینڈنگ, ختم ہو گئے. اب خان صاحب کو پرنسپلی جو کنڈسپورٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ جی یہ لیگل میٹرز کے تحت اگر ان کو باہر نہیں آنے دیا جاتا, جب یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو ہماری استدعا ہے کہ خان صاحب کو پچھلی دفعہ کی طرح نئے کیسز میں نہ پھنسایا جائے, نئے فیک اینڈ فیبلس کیسز میں نہ پھنسایا جائے, ان کو باہر نکلنے دیا جائے. خان صاحب اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. اگر عدالت کو ضرورت ہوگی ان کی تو وہ جیسا پہلے پیش ہوتے ہیں وہ پیش ہو جائیں گے. یہ توشہ خانہ 2 اور القادر کے اوپر ابھی آرگومنٹ جو حکومتی آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے, آئی وانٹ یو ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ, کہ آپ کہتے تھے کہ یہ NRO 2 ہے, یہ جو نیب ترامیم ہے, اب وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں بائی دی ایپیکس کورٹ, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے, تو آج آپ تو اس کے بینیفیشری بن گئے نا, آپ تو انجوائے کر رہے ہیں اسی NRO 2 کو جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ NRO 2 ہے. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے. جب ہم اس کی پٹیشن ہم موو کر رہے تھے نا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو چینجز کیے ان کو نہ ایکسیپٹ کیا جائے نا, بیکاز دیز آر پیپل اسپیسیفک چینجز, ٹھیک ہے, تو اس وقت خان صاحب کو کہا گیا تھا سر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ تو بینیفیشری ہیں ان چینجز کے. تو ان کا جواب جو تھا وہ آئی تھنک ڈسٹنگوشز اے لیڈر فرام را مٹیریل. کہتے تھے یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, صحیح, یہ ریاست کا اور پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ ہے, میں ان کے لیے فائٹ کر رہا ہوں. اب جب کہ ہماری پٹیشن بساصد کوشش نہیں صحیح سپریم کورٹ نے کی, تو اب یہ لا بن چکا ہوا ہے. تو اس لا سے تو سب لوگ جو بھی اس کے ڈومین میں آتے ہیں وہ لازمی بات ہے اس کو موو کریں گے. ہمارے لا بن چکا ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. رؤف فضل بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر سیم ٹائم ملاقات ہوگی آپ سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.